बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद साल हाजिर है इदारे उर्दू के उस सिलसिले के साथ जिसका उन्वान हमने रखा है एक सवाल। और आज मैं साथ हूँ अपने उस्ताद जनाब डॉक्टर अरशद महमूद नशाद साहब के। बहुत शुक्रिया सर, आप बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त इनायत फरमाया। इससे पहले भी आपके साथ जो गुफ्तगुएँ हुई उनको तालिब इल्मों ने ख़ास तौर पर और शायकीन अदब ने भी बिलअमूम उसको देखा और पसंद किया। ख़ास तौर पे मुझसे ये शिकायत रहती है बाज़ दोस्तों को कि मैं दरमियान में ज़्यादा बोलता हूँ, और लेकिन ज़ाहिर है वो मुकालमे को आगे बढ़ाने के लिए, बात का कोई और पहलू तलाश करने के लिए होता है सर। लेकिन आपके साथ गुफ्तगू में वो मौका ही नहीं आया, और सवाल के बाद आपकी जो गुफ्तगू की रवानी है वो ऐसी थी कि उसमें पता ही नहीं चला कि कब इख्तिताम आ गया। तो बहुत मोहब्बत आपकी, आपने इनायत किया वक्त। सवाल आज का जो है वो हमारी मजलिसी तनकीद के बारे में है सर। तनकीद और मजलिसी तनकीद के उन्वान से एक डॉक्टर वज़ीर आगा का एक मजमून भी था, फिर किताब भी देखी हमने, और इस पे बातें होती रहीं कि तनकीद का जो लिखने का एक पैराडाइम है, पूरा तरीक़ेकार है वो, और जो मजलिसी तनकीद का अपना एक दायरा है, उसमें चूँकि आपने फ़ौरी तौर पे रिस्पॉन्स करना है, फ़ौरी तौर पर चीज़ को देख कर अपने साबिका इल्म की बुनियाद पर उस पर राय देनी है, तो उसके तरीक़ेकार में उसमें कुछ फ़र्क होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि अब मामलात जो हैं वो बहुत सी वजूहात की बिना पर उस तरह अफादियत वाले नहीं रहे जैसे किसी ज़माने में थे। तो अगले दिन भी मैंने एक सवाल पूछा अपने दोस्त जनाब अख्तर उस्मान साहब से कि क्या जो ये हलकों की तनकीद है, ये जो जेन्युइननेस है लिखने वाले की, उसको ख़राब करती है। तो उसी तनाजुर में सिर्फ वो जेन्युइननेस वाला मामला नहीं है, और भी जो तनकीद करने वाला आदमी है उसको भी किस तरह की तनकीद पर वो उकसाती है या किस तरफ को ले जाती है, ये पहलू भी शामिल करके ये सवाल मैं आपके खिदमत में रखता हूँ कि क्या जो मजलिसी तनकीद है वो गुमराह कौन होती है, ये सवाल है। देखें, ये वाकई बहुत पेचीदा सूरत हाल है। असल में मजलिसी तनकीद हो या तहरीरी, उसका जो इल्मी मकाम व मर्तबा है वो उसकी तफहीम में मददगार है। वो किसने कहा है ये कोई मानी नहीं रखता, कहाँ बैठकर कहा है, किस मजलिस में कहा है, किसी महफिल में कहा है, किसी तनकीदी नशिस्त में कहा है, ये कोई मैटर नहीं है। मेरा ख्याल है उसकी सेहत कैसी है, वो जो नुक्ता बयान किया गया है या जिस अंदाज से नक़्द किया गया है वो क्या है, उसकी सिकाहत कितनी है। मैं ये समझता हूँ कि जो गुफ्तगू कर रहे हैं लोग मुख्तलिफ हलकों में या मुख्तलिफ मजालिस में, ज़ाहिर है जैसे आपने फरमाया कि वो अपने किसी इल्मी पस मंज़र के साथ, अपने किसी तजुर्बे के साथ, अपने उस मुताले के साथ वो गुफ्तगू करते हैं। सर, उनकी वो जो अदब पारा आपके सामने आया, उस पर आपने एक फौरी नक़द की एक राय दी। उसमें बाज़ औक़ात ये होता है कि हम उस पर गौर व फिक्र नहीं करते और उजलत में कोई राय दे देते हैं, चाहे वो कोई भी दे रहा हो। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने लिखी हुई तहरीरें भी ऐसी देखी हैं जो तनकीद के नाम पर लिखी जाती हैं, लेकिन तही होती हैं, उससे मक़सद उनमें नहीं होता। और कई आपने देखा होगा कि बेसाख्ता किसी ने कोई बात की और बिल्कुल उस अदब पारे की तफहीम में भी वो मुआविन हुई और उसकी ताबीर व तौज़ी में भी हमारे काम आई। तो यानी ये उस मुताले का और उस तजर्बे का और उस इल्मी वजाहत का असर है, वो मजलिस में होगा तो अच्छा होगा। अब देखें, दो बातें इसमें ये हैं कि मजालिस चूँकि बिलअमूम एक ख़ास इंतज़ाम के तहत मुनक्किद होती हैं, मालूम होता है कि वहाँ जब हम जाएंगे तो ये करना है कि वहाँ एक अदब पारा पेश होगा, एक अफसाना पेश होगा, एक मजमून पेश होगा, उस पर हमने अपनी राय देनी है, तो कुछ ना कुछ वो ज़हनी तौर पर तैयार होता है। मैं ये समझता हूँ कि वो मजलिसी तनकीद की अपनी बरक़ात भी हैं, उसमें खराबियाँ भी यकीनन होंगी। यानी जब आप किसी ख़ास ग्रोह की तरफदारी या जानिबदारी का मुज़ाहरा करेंगे तो यकीनन वो आपकी बात में वो वज़न नहीं रहेगा, आपकी बात में वो खूबी नहीं रहेगी।
آپ کی رائے میں وہ توازن نہیں رہے گا. لیکن اگر آپ اس سے بالاتر ہو کر ایک یعنی دیکھیں نا، تنقید کا کام نہ تو معائب کی تلاش ہے، نہ ہی وہ تحسین وہ کرتی ہے، اس سے ورا ہے اس کا منصب، اور وہ گویا اس ادب پارے کی تفہیم میں اور اس کے مقام و مرتبے کی تعین میں وہ ایک رہنما کے طور پر یا ایک اصول کے طور پر وہ کار فرما ہوتی ہے. تو ہماری جو آج کل کی مجالس ہو رہی ہیں، یا آج کل کے ہمارے حلقے ہیں، یا آج کل کے ہمارے جو تنقیدی نشستیں ہیں، ان میں بالعموم جو طالب علم آتے ہیں وہ اس طرح سے مطالعہ نہیں کرتے، اور ظاہر ہے کوئی کچی رائے دے دیتے ہیں، بعد میں وہ پھر وجہ نزاع بن جاتی ہے، اور اس کے چرچے شہر میں ہمیں سننے کو ملتے ہیں، یا مختلف ادبی حلقوں میں وہ سننے کو ملتا ہے کہ اس سے پھر وہ سننے والا عام جو ادب کا قاری ہے، مطلب وہ اس کو معلوم نہیں ہے. ہم نے وہ حلقے میں جو گفتگو کرنی ہے وہ ہم نے اس کی افادیت کے لیے یہ بھی ہے کہ عام آدمی تک اس کا فائدہ پہنچے. اگر عام آدمی وہ سمجھتا ہے کہ ایک آدمی جو اس پر رائے دے رہا ہے وہ یہ ہے، دوسرے آدمی نے دوسری سطح کی یا دوسرے طرف کی رائے دی، تو دونوں میں اتنا بودھ ہے کہ وہ عام قاری جو ہے وہ گمراہ ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلسی تنقید کی جو گمراہی کی بات آپ نے کی وہ اس طرح سے. یہ تو سر تحریری میں بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ایسا ہے. دیکھیں ناقد جہاں بھی وہ غور و فکر اس پر نہیں کرے گا ادب پارے پر، فن پارے پر، یا اس کا کوئی تعصب حائل ہوگا، یا اس کی کوئی اور یعنی اس طرح کے عناصر شامل ہوں گے اس کی نقد میں، تنقید میں، تو یقینی طور پر اس کا اثر اس پر ہوگا، رائے پر ہوگا. اگر وہ ادب پارے کا ایک معروضی تجزیہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے پاس ایک بیان کرنے کی صلاحیت بھی ہے، تو وہ لکھے گا یا بیان کرے گا، دونوں صورتوں میں وہ بات وزندار ہوگی. اس میں ایک یعنی سیکھنے کا اور آگے بڑھانے کا ادب کو ایک پہلو موجود ہوگا. اور جب وہ مخصوص زاویے سے کسی ادب پارے کو دیکھے گا، ایک خاص تعصب کے ساتھ دیکھے گا، ایک خاص اس کے مقصد ہوگا، تو پھر وہ چاہے لکھے گا. آپ نے لکھی ہوئی بھی ایسی بے شمار تحریریں دیکھی ہیں، اور وہ زبانی بھی اگر کلام کرے گا تو ایسا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فی زمانہ یعنی جو وہ مجالس ہیں وہ بھی اب کم ہوتی جا رہی ہیں. پہلے کم ہو گئی ہیں، پہلے بھی کم ہو گئی ہیں، اور ان میں وہ جو سنجیدہ یا سکہ لوگ نہیں جاتے اور گریز کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان مجالس کو برقرار رہنا چاہیے. اس میں مکالمہ ہوتا ہے. ایک نیا آدمی، ایک نیا طالب علم بعض اوقات جذباتی انداز سے کوئی بات کرتا ہے، غلط کرتا ہے، لیکن وہ بتدریج اس حلقے میں آتے جاتے اس کی کوئی نہ کوئی بہتری اس میں آتی ہے، اس کی تنقیدی آراء میں ایک توازن آنے لگتا ہے. اب وہ بالکل نہیں جائے گا ان حلقوں میں، کسی بڑے کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھے گا، وہ اپنی بات کے رد عمل کو نہیں محسوس کرے گا، تو پھر یقیناً وہ اسی نقطے پر رکا رہے گا. اس کا یعنی تنقیدی مجالس میں آنا جانا تواتر کے ساتھ، اور گفتگو کے مواقع فراہم کرنا اپنے لیے بھی اور دوسروں کی گفتگو کو سننا بھی اس کے لیے بہتری کا ایک امکان جگا سکتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت یہ فیس بک پر وقت ضائع کرنے سے یا اور اس طرح کی بہت ساری ایکٹیویٹیز آ گئی ہیں جن میں جدید طالب علم ہمارے بہت زیادہ مشغول ہو گئے ہیں، اس سے یہ بہت بہتر ہے کہ وہ علمی مجالس میں جائے جہاں پر تخلیقار موجود ہیں، جہاں وہ کوئی ادب پارہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس پر کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اس پر مختلف اصحاب علم موجود ہیں، مختلف درجوں کے لوگ موجود ہیں. وہ کوئی گفتگویں سنے گا، کسی کا کوئی گوشہ، کوئی کارنر، کوئی علاقہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا اور وہ کوئی بہتری کی راستے پر چل نکلے گا. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو بند کر دیں یا حلقے ختم کر دیں یا حلقوں میں صرف وہ ہو جائے. اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ بعض ہمارے چھوٹے گاؤں دیہات میں بالعموم اس طرح کے جو حلقے ہیں ان میں گفتگو نہیں ہوتی، ان میں صرف شعر خوانی یا مشاعرے ہوتے ہیں، شعر گوئی کی محافل ہوتی ہیں. اس میں جو طالب علم یا اس کے جو شرکاء ہیں ان میں گفتگو کرنے کا وہ نہیں ہوتا، معیار اتنا اچھا نہیں ہوتا کہ کسی موقع پر جب ان کو اظہار خیال کا موقع دیا جائے
تو وہ اپنی بات ٹھیک طریقے سے پہنچا نہیں سکتا. ووکیبلری سیکھتا ہے آدمی, وہ سیکھتا ہے, بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. جی. لیکن سر جو آغاز میں آپ نے جیسے بات فرمائی نا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جب ہفتے کے آخر پہ ایک مجلس ہوگی وہاں پہ جا کے بات کرنی ہے, تو آپ ایک پورا ہفتہ تھوڑا تھوڑا دیکھتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. اب آپ جہاں وہاں پہنچتے ہیں جب, تو ایک چیز جب تخلیق سامنے آتی ہے تو جو کچھ آپ نے پڑھا ہوا ہے وہ تو آپ نے اسی مقصد کے لیے پڑھا تھا کہ وہاں جا کے بات کریں گے, تو وہ اس تخلیق میں ہو یا نہ ہو وہ بات تو آپ نے کرنی ہے. ایک رویہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنا جو کچھ پڑھا ہوا ہے, جو کچھ آپ کو آتا ہے, خواہ وہ اس معاملے سے ریلیونٹ ہے یا نہیں ہے, خواہ وہ اس پر منطبق ہوتا ہے یا اس کی تفہیم میں کوئی معاون ہے یا نہیں ہے, اپنی جو علمیت ہے اس کے اظہار کے لیے بھی آپ وہاں بے تکان بولتے ہیں. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے. بالکل درست آپ نے کہا, بالکل ایسا بھی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا, یہی میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ کچا پن ہے تنقید کا. نہیں, یہ تو دیکھیں یہ تو کچا آدمی نہیں کرے گا نا سر. نہیں, میں گزارش کر رہا ہوں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوئی ہے, اب آپ اس پر وہ سارے جو آپ کے مطالعات ہیں یا آپ کے جتنی تنقیدی نظر ہے اس سب پر تو ظاہر ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا نا. وہ فن پارہ ایک خاص زاویے کا ہوگا, اس کو آپ اس کے موضوع کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اس کی لفظیات کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, اگر وہ افسانہ ہے تو اس کے پلاٹ کو, اس کے کرداروں کو, اس کی منظر کشی کو, اس کی دیگر جزیات کو. اچھا, اس میں بھی یعنی یہ ایک معلم اخلاق بننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی وہ جو لوگ اس طرح کی گفتگو کے وہ جیسے جو کچھ پڑا ہوا ہے وہ سارا کچھ اس پر انطباق کر کے اور وہ کہیں گے کہ اس میں بہت آفاقی مسائل ہیں, اس میں بہت وہ ہے, یعنی اس کو توازن, ایک ادب پارے کے اندر توازن ہے, وہ بڑا یا کم درجے کا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ وہ فن پارہ کہلا سکتا ہے. اس پر پورا اترنے کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ, اور پھر وہ چونکہ وہ جو ہلکے کی گفتگو ہے وہ ظاہر ہے بالعموم اس مجلس آرائی کے لیے ہوتی ہے, اس کو بہت زیادہ کوئی سنجیدہ بھی اس طرح سے نہیں لینا چاہیے. حرف آخر نہیں ہے. اچھا بات ہے بات کرنے کا اچھا, وہ بعض حلقوں میں یہ بڑا اچھا طریقہ تھا کہ وہ گفتگو جب کی جاتی تھی تو جو جس کا فن پارہ ہے اس کو وہ خاموش رہتا تھا, لیکن جب وہ مجلس ختم ہوتی تھی, ختم ہونے سے پہلے وہ اس رائٹر کو, لکھنے والے کو, تخلیقار کو کہتے تھے کہ آپ نے جو گفتگو یہاں سنی آپ اس سے کتنے متفق ہیں, کیا آپ کی اس سے اصلاح ہوئی ہے, کیا آپ نے سمجھا ہے کہ آپ کا فن پارہ اس پر کام کرنے سے بہتر ہو سکتا ہے. تو وہ اپنی رائے دیتے تھے. اور بعض جو واقعتاً دیکھیں سیکھنا سکھانا تو ایک عمل ہے نا, اور سیکھتا ہے ظاہر ہے, ایک لرنڈ آدمی ہے, ایک پرانا آدمی ہے, پرانا تخلیقار ہے, اس کا ایک تجربہ ہے, اس کے تجربے سے ہمیں فائدہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم اس کی بات کو مانیں گے. اور وہ مجالس میں بعض ایسی پتے کی باتیں ہوتی ہیں جو بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بعد حاصل نہیں ہو سکتی, یعنی اس فیضان سے بھی آپ انکار نہیں کر سکتے. یعنی اس میں جو اجلت ہے وہ خرابی کا باعث بنتی ہے, لیکن اس میں جو بہت تجربہ کار یا جہاں دیدہ آدمیوں کی گفتگو ہے, تخلیقاروں کی گفتگو ہے, وہ آپ کے لیے نیا راستہ بھی کھولتی ہے, نیا امکان جگاتی ہے, آپ کے اندر مزید مطالعے کی ایک کشش پیدا کرتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجلسی تنقید کا وجود برقرار رہنا چاہیے. اس میں کچی جو آراء آتی ہیں وہ کچھ عرصے بعد بہتر ہونے شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ خود ہی جو رائے دینے والا ہے وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری بات میں کچا پن ہے اور میں اس کو بہتر کر سکتا ہوں. وہ جب اپنے سے بہتر لوگوں کو گفتگو کرتے ہوئے اس فن پارے کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک میچورٹی آتی ہے, ایک توازن آتا ہے, اور اس کی رائے میں ایک بہتری کی کیفیت. ایک چھوٹی بات جو آخری اس میں نے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں جب ہمارا دور تھا حلقے کا آنے جانے کا, تو مختلف ٹرمز جو ہیں وہ فلوٹ ہوتی تھی. مثلا ایک ٹرم ہمارے زمانے میں آئی سوشیو پولیٹیکل سینیریو, یعنی سیاسی سماجی منظرنامہ. اب وہ یعنی ایسا جیسے فیشن کے طور پر ہر آدمی جو ہے وہ کہتا تھا کہ سوشیو پولیٹیکل سینیریو میں یہ ایسے ہے, سوشیو پولیٹیکل سینیریو میں ایسے ہے. اب لکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ جب ہر دفعہ یہ بات ہوتی ہے تو مجھے کچھ اس لکھنے میں کچھ ایسی شے رکھنی چاہیے. جی یہ دیکھیں نا, ہوتا تو یہ ہے کہ اپنے
عہد کی جو تخلیق ہوتی ہے اس میں سارے پہلو نفسیاتی بھی موجود ہوتا ہے، سیاسی بھی موجود ہوتا ہے، کیونکہ آدمی زندہ آدمی ہے، وہ اس میں معاشرے میں رہ رہا ہے، جب وہ بیان کرتا ہے تو ہر پہلو اس میں کسی نہ کسی حوالے سے آ جاتا ہے۔ لیکن جب آپ گفتگو کر کے کسی خاص پہلو کو اجاگر کرتے ہیں تو لکھنے والا اگلی دفعہ سوچتا ہے کہ اس طرف کو اپنی تخلیق جو ہے اس کو لے جانا چاہیے۔ درست، تو آپ نے بالکل درست، اس حوالے سے بھی کہ گمراہی کا پہلو نکلتا ہے۔ بالکل ایسا ہے یہ چونکہ بالعموم اس طرح کی مجالس میں وہ لوگ تنقید کے لیے چیزیں پیش کرتے ہیں جو مبتدی ہیں، جو نوآموز ہیں، تازہ کار ہیں، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اچھا، جب ان پر اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے جیسا آپ نے اشارہ کیا تو یقینی طور پر اس کا اثر منفی ہوتا ہے، اور وہ پھر شعوری جتن کے ساتھ، شعوری کوشش کے ساتھ اس میں وہ شامل کرتا ہے۔ جب وہ شامل کرتا ہے تو ظاہر نتیجہ تو اس تخلیق پر مرتب ہوتا ہے نا۔ لیکن یہ کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ عرصے کے بعد، یعنی وہ 2-4 دفعہ تو دہرائے گا اس عمل کو، لیکن اس کے بعد وہ کہے گا کہ اس سے اس کا جو تخلیقی وفور تھا اس پر فرق پڑا ہے، وہ اس دائرے سے نکل آئے گا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مشق کی ایک صورت ہے، اور اس سے وہ مستقل گمراہ نہیں ہوگا، وقتی طور پر وہ راستہ بھٹکے گا، لیکن یہ کہ وہ کچھ عرصے کے بعد رائے راست پر آ جائے گا، جو چھان پھٹک ہے آ جائے گا، اور اس میں ممکن ہے کہ وہ اگلی دفعہ شعوری جتن کے ساتھ کوئی چیز شامل اس طرح کی کرتا ہے، اور دوسرے جو لوگ گفتگو کرنے کے لیے آتے ہیں وہ کسی اور اینگل سے، کسی اور زاویے سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ پہلو ہی زیر بحث نہیں آتا، تو وہ پھر خود ہی وہ مانگے کا چونکہ اجالا ہے نا، تو اس لیے وہ خود ہی بے نور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجربہ جس طرح کا بھی ہو، دیکھیں ہم ابتدا میں جب مشق سخن ہم کرتے تھے، آغاز کیا، اس وقت اساتذہ یہ کہتے تھے کہ کچے مصرے کہتے رہو اور ضائع کرتے رہو۔ اچھا، اس میں کوئی خیال مربوط نہیں ہوتا تھا، بعض اوقات 2 مصروں کی پیوستگی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ ہم کر رہے تھے۔ اچھا، وہ لفظ جب آپ کے مستقل اس میں استعمال میں آ جاتے ہیں تو ان کے جو وہ تیز ہو جاتی ہے، ان کی چاشنی بڑھ جاتی ہے، اس کا معنی کھلنے لگتا ہے، اس کے استعمال میں آپ کا حجاب دور ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجلسی تنقید میں اگر کوئی رائے اس طرح کی آتی بھی ہے جو فوری گمراہی کا سبب بنتی ہے تو وہ دیر تک نہیں بن سکتی، وہ یعنی کچھ عرصے میں وہ راستے سے بھٹکے گا، اور جب وہ یہ خود محسوس کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور پھر جب ایک بندہ شعوری طور پر جب کوئی چیز بناتا ہے، ایک تخلیق ہے، ایک بنا رہا ہے، اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ میں یہ چیز بنا رہا ہوں، اس میں وہ وفور نہیں ہے جو میری پہلی تحریروں میں تھا یا جیسے باقی لوگوں کی تحریروں میں ہوتا ہے، تو وہ یقیناً اس راستے پر آئے گا اور بہتری کی کوئی صورت نکلے گی۔ یعنی اس پہ ہم اختتام کر سکتے ہیں اس بات کا کہ جو زیرک لکھنے والا ہے، تھوڑی دیر کے بعد اس میں آراء کی چھان پھٹک کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کس کی بات رکھنی ہے اور کس کی بات چھوڑ دینی ہے، تو یہ بھی ایک تربیت کا حصہ ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر۔ اب جس نے نہیں ٹھیک ہونا، یا جس کے اندر تخلیق کا مادہ نہیں ہے یا بہت معمولی درجے کا ہے، وہ نہیں، آپ جتنے مرضی آپ اس کے ساتھ لیبر کر لیں، کوشش کر لیں، وہ نہیں ہوگا۔ تو بہت شکریہ سر، امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔